आगे बढ़ते हुए बात करें, दरियाए सतलुज में बेमुहार मौजें बस्तियां बहा ले गईं। पूरे वाला में हिफाजती बंद टूटने से दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। साहूका, बस्ती भटियां, मुराद अली, बस्ती मीरन शाह, मूसा सुलदेरा, बस्ती काई पानी की नजर हो गए। बहावल नगर में सैलाबी रेले से चकभटियां, माड़ी मियां समेत दिगर इलाके शदीद मुतासर। रेस्क्यू ने पानी में फंसे 518 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। मिंचनाबाद में चकमाड़ी, चकूका, चकदादू, आलूका, शर्फशाह और मुलहिका देहात भी मुतासिर हुए हैं। फरीदपुर पर इमदादी टीमों ने पानी में फंसे 500 अफराद को रेस्क्यू कर लिया। बेट में इंतजामी की तरफ से 18 रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए हैं। सैलाबी सूरत हाल के हवाले से आपको आगाह करें, दरियाए सतलुज में बेमुहार मौजें बस्तियां बहा ले गई हैं। बुरेवाला में हिफाजती बंद टूटने से दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गई। साहूका, बस्ती भटियां, मुराद अली, बस्ती मीरन शाह, मूसा सुलदेरा, बस्ती काई पानी की नजर हो गया। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, बहावलपुर में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल। हेड इस्लाम और साइफन पर पानी का दबाव बढ़ गया। हेड इस्लाम पर पानी की आमद 50,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। एम्प्रेस पुल पर 25 से 30,000 क्यूसेक पानी का रैला मुतवक्के है। ऊट शरीफ में हेड पंचनद पर पानी का दबाव कम होने लगा। पानी की आमद 33,000, इखराज 18,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। इंतजामिया के मुताबिक पानी की आमद में 9,000 क्यूसेक कमी हुई है। बहावलपुर में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल है। हेड इस्लाम और साइफन पर पानी का दबाव बढ़ गया। हेड इस्लाम पर पानी की आमद 50,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। एम्प्रेस पुल पर 25 से 30,000 क्यूसेक पानी का रैला मुतवक्के है। उस शरीफ में हेड पंचनद पर पानी का दबाव कम होने लगा है, जबकि पानी की आमद 33,000, अखराज 18,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। और अब खबर है मुल्तान से, जहां मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें। डेरा गाजी खान, कोटछुट्टा, जतोई, चौबारा, बहावलपुर, कहड़ोड़ पक्का, दुनियापुर में निकासी आब के नाकिस इंतजामात। बारिश से गली महलों में पानी जमा, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने से मकीनों को मुश्किलात का सामना। बारिश से गर्मी और हब्स में कमी, ठंडी हवाओं ने मौसम खुशगवार बना दिया। महकमा मौसमियात की अगले 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश की पेशगोई। डेरा गाजी खान में वासा इंतजामी की नाकिस कारकर्दगी। सुबह सवेरे होने वाली बारिश ने शहरियों की मुश्किलात को बढ़ा दिया। सीवेज का निजाम बोसीदा होने की वजह से सड़कें और बाजार पानी से भर गए। गंदा पानी भी सड़कों पर निकल आया। रिपोर्ट करें आशिर इशफाक। डेरा गाजी खान में वासा की नाहली के बाईस सेवरेज लाइनें बोसीदा। सुबह सवेरे होने वाली बारिश ने अवामी मुश्किलात मजीद बढ़ा दी। अब्र रहमत अवाम के लिए जहमत बन गई। हल्की बारिश से शहर की सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। ट्रैफिक चौक से गुलाई कमेटी चौक और वहाँ से बेनजीर चौक, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये शहर की एंट्रेंस है, मेन बाजार है। यहाँ पे आज ऐसे आपको सामान लगेगा कि जैसे हड़ताल है दुकान, क्योंकि दुकानदारों को अंदाजा हो गया है कि आज यहाँ पे दुकानदारी नहीं होनी, सारा दिन ये पानी रहना है और शाम तक ये पीटर पता नहीं किस तरह चलेगा और किस तरह ये पानी निकालेगा। हर दौर में कमिश्नर साहबान से गुजारिश रही थी कि यहाँ पर अगर एक कट डाल के मेन सीवरेज में डाला जाए तो इस तरह की सूरत हाल ना देखने को मिले। सड़कों से गुजरने वाले शहरी इंतजामिया से खासे नाला दिखाई दिए। शहरियों का कहना था कि बारिशों की पेश गोई पर इंतजामिया को पहले ही इंतजामात कर लेने चाहिए। बारिश के पानी की निकासी तो एक तरफ, गटरों का पानी भी सड़कों पर जमा हो रहा है। बर्बादी है जी, कोई डिसिप्लिन क्या नहीं, कोई अरेंजमेंट क्या नहीं, कोई इंतजामिया क्या नहीं। पानी निकलो शहर बुढ़िया पे वे, बाकी अल्लाह खैर करे ते अल्लाह इन्हें को हिदायत दे। वैसे एवरेज सारी बंद हुई पड़ी है, वो रोड सारे बैठ गए हैं इधर से लेके वो कमेटी वाली साइड पर, तो हालात बहुत ही निज़ाम सारा खराब है। सड़कों पर पानी जमा होने की वजह से मुख्तलिफ मकामात पर ताजिर भी परेशान दिखाई दिए। शहरियों और ताजरों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि पानी की जल्द निकासी के लिए इंतजामात किए जाएं। कैमरा मैन मुजतबा सरवर के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। कोटछुट्टा में मानसून की पहली बारिश ने म्यूनसिपल कमेटी की नाकिस कारकर्दगी का पोल खोल दिया। निकासी आब का मुनासिब इंतजाम न होने से शहर भर में गलियों में बारिश का पानी जमा हो गया। इस पर रिपोर्ट करेंगे राना मोहम्मद सलीम। कोटछुट्टा में मानसून की पहली बारिश, एक तरफ गर्मी से सताए शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे तो दूसरी जानिब निकासी आब के नाकिस इंतजामात ने शहरियों को परेशान कर दिया। शहर का मेन डिस्पोजल बंद होने से चौधरी मंजूर मार्केट, मंदिर वाली गली समेत कई इलाकों में पानी जमा हो गया, जिससे न सिर्फ शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा बल्कि कारोबार जिंदगी भी मफलूज हो गया। निकासी आब के नाकिस इंतजामात पर शहरियों का कहना था कि बारिश के बाद कई दिन तक पानी जमा रहता है। बिजली बंद होने की
صورت میں ڈسپوزل چلانے کا کوئی متبادل انتظام نہیں۔ 22 سال سے درینہ مسئلہ ہے یہ، جب بھی بارش ہوتی ہے ہمارے ساتھ یہی مسائل ہوتے ہیں، ہماری دکانیں بوسیدہ ہو چکی ہیں، مکان بوسیدہ ہو چکے ہیں، آئے دن یہی مسئلہ رہتا ہے۔ جب شکایت کرتے ہیں حکام کو، واٹر سپلائی والوں کو، تو وہ کہتے ہیں ہمارا جنریٹر خراب ہے، بجلی نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، 4 دن یہاں پر پانی نہیں نکلتا۔ مین مارکیٹ میں بارش کا پانی جمع ہونے سے تاجر بھی پریشان دکھائی دیے۔ ان کا کہنا تھا کہ بارش کا پانی جمع ہونے سے مارکیٹ میں کوئی گاہک نہیں آتا، جس سے معاشی نقصان ہوتا ہے۔ پریشانی یہ اس لیے تھوڑا سے بارش میں ہو جاتا ہے نا تو پورا کڑ چٹے کا پانی یہاں جگہ پہ کٹا ہو جاتا ہے۔ ہم نے صبح دکانیں کھلا ہوا ہے، ابھی تک جو ہے نا کوئی گاہک بھی نہیں آتے۔ پریشانی یہ ابھی دیکھو پانی کا حال دیکھو، پورا کڑ چٹے کا پانی یہاں کٹا ہو جاتا ہے۔ انتظامیہ سے ہماری اپیل ہے خدا کے لیے اس پانی کا راستہ بناؤ، یہ پانی یہاں سے نکال دو۔ شہریوں اور تاجروں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ بارشوں کے موسم میں نکاسی آب کے انتظامات کو بہتر بنایا جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ رانا محمد سلیم، روہی، کوٹ چھٹا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، ملتان شہر میں LPG مافیا عوام کو لوٹنے لگا۔ انتظامیہ نے چپ سادھ لی، عام مارکیٹ میں LPG 210 سے مہنگی ہو کر 220 روپے کلو ہو گئی ہے۔ اس پر رپورٹ کریں شکیل سلطان۔ ملتان شہر میں LPG مافیا بے قابو، ضلعی انتظامیہ کی کارروائیاں کاغذوں تک محدود۔ ری فلنگ سٹیشنز پر LPG مزید 10 روپے مہنگی ہو کر 220 روپے فی کلو فروخت ہونے لگی، جبکہ سرکاری نرخ 177 روپے فی کلو مقرر ہے۔ منہ زور خود ساختہ مہنگائی سے رکشہ ڈرائیور شدید پریشان ہیں۔ رکشہ ڈرائیور کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کئی ماہ سے سرکاری قیمت پر عمل درآمد کروانے میں ناکام ہے۔ مافیا کی طرف سے، شاپ کیپروں کی طرف سے LPG بیچی جا رہی تھی 210 روپے، مافیا نے 10 روپے اور بڑھا کے LPG کا ریٹ 220 روپے کر دیا۔ ایک تو رکشہ اپنا ملتان سٹی کے اندر 1.5 لاکھ رکشے کی رجسٹریشن ہو چکی ہے، مگر اتنا رکشہ ہے، یہ 1.5 لاکھ رکشہ کہاں جائے؟ مافیا کی پرچی ادا کرو، اوپر سے اگر کوئی بات کرو تو وہ ہمارے سلنڈر اتار لیتے ہیں، اور جب سلنڈر اتار جاتا ہے تو ہم بے روزگار ہو جاتے ہیں۔ جب بے روزگار ہوتے ہیں تو ظاہر ہے فاقہ کشی اور خود کشی پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ لہذا انتظامیہ کو چاہیے ہمارے اوپر نرمی کرے۔ رکشہ ڈرائیور کہتے ہیں ایک تو مہنگائی سے پریشان ہے، دوسرا غیر قانونی پرچی وصول کی جانے لگی ہے۔ غریب کے لیے رکشہ چلانا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ صبح سے شام تک تھک جاتے ہیں، پھر بھی پوری نہیں ہوتی۔ اب کیا کر سکتے ہیں، یہ حکومت ایسی بیٹھی ہے، یہ چوٹ حکومت ہے، دوسروں کو کھلاتی بھی کھاتی بھی ہے، اور آنے والی نسل ڈوب جائے گی۔ کام کہاں جائے، غریب بندہ رکشہ چلا رہے ہیں، LPG اتنی مہنگی ہے، پیٹرول مہنگا ہے، کیا کریں ہم؟ رکشہ ڈرائیوروں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ LPG کی سرکاری قیمت پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ کیمرامین زین سہیل کے ساتھ شکیل سلطان، روہی، ملتان۔ ملتان ٹمبر مارکیٹ میں چند روز پہلے شارٹ سرکٹ کے باعث آگ لگنے کا معاملہ ٹمبر مارکیٹ کے تاجر فائر بریگیڈ اور میپکو کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے۔ اس حوالے سے رپورٹ کریں گے فراز شمسان۔ ملتان ٹمبر مارکیٹ مسائل کا گڑھ بن گئی۔ ٹمبر مارکیٹ میں چند روز پہلے بجلی کے شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگی، اس دوران 35 لاکھ روپے کا نقصان ہوا۔ اس پر ٹمبر مارکیٹ کے تاجروں نے میپکو اور فائر بریگیڈ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ آگ لگنے پر فائر بریگیڈ کے پاس گئے تو جواب ملا ڈرائیور نہیں ہے، ہمارا پلاٹ جل کر راکھ ہو گیا، ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ تاریں آپس میں ٹکرائی ہیں، اس کی وجہ سے یہ آگ لگی ہے۔ فائر بریگیڈ کے دروازے کھڑکائے ہیں، انہوں نے کہا ہمارا ڈرائیور نہیں ہے، گاڑی کھڑی ہوئی ہے، لیکن کلمہ چوک سے ایک گاڑی آئی ہے، وہ ایک ٹینکی خالی ہو گیا، اس کا ڈرائیور لے کے گیا ہوں۔ مظاہرین کا مزید کہنا تھا کہ ٹمبر مارکیٹ میں بجلی کی تاریں لٹکی ہوئی ہیں، اگر شارٹ سرکٹ ہو جائے تو مرمت کے لیے مہینوں انتظار کرنا پڑتا ہے، اس دوران کاروبار متاثر ہوتا ہے۔ کہ یہ ٹمبر مارکیٹ میں آگ لگنے کا کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، یہاں پر جھولتی ہوئی تاریں، یہاں پر وابڈا کی بد انتظامی کی وجہ سے ہر کھمبے پر ایسی سینکڑوں تاریں موجود ہیں، جس کی وجہ سے ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے۔ ہم نے 12 محکمہ وابڈا میں جا کر اس کی رپورٹ کی ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ انتظامیہ آ کر اس تاروں کو سنبھالیں، ان کو ٹھیک کرے تاکہ نقصان سے بچا جائے، لیکن ہماری کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ مظاہرین نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ ٹمبر مارکیٹ میں میپکو کا شکایت سینٹر بنوایا جائے۔ کیمرامین عرفان اسلم کے ساتھ فراز رمضان، روہی، ملتان۔ بہاولپور ڈویژن میں محرم الحرام کے حوالے سے سیکیورٹی انتظامات مکمل۔ ریجنل پولیس آفیسر کا کہنا تھا کہ 9 اور 10 محرم کے جلوسوں اور مجالس کے ساتھ ساتھ ملحقہ گلیوں میں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے جائیں گے۔ تفصیلات جانیے اس رپورٹ میں۔ ڈویژن امن کا گہوارہ ہے، محرم الحرام ہو یا عام ایام، یہاں لوگ محبت اور بھائی چارے سے رہتے آئے ہیں۔ ریجنل پولیس آفیسر رائے بابر سعید کا کہنا تھا کہ ڈویژن بھر میں سینکڑوں جلوسوں اور مجالس کی سیکیورٹی کے لیے ہزاروں ملازمین ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔
بہاولپور ریجن کے اندر تقریباً 514 کے قریب جلوس اور 1400 مجالس ہیں، جس کی سیکیورٹی کے لیے تمام وسائل جو بہاولپور ڈویژن کے پاس اویلیبل ہیں وہ بروئے کار لائے گئے ہیں۔ تقریباً 7000 کی ڈپلائمنٹ مختلف دنوں میں مختلف اوکیزنز کے اوپر کی جائے گی۔ ریجنل پولیس آفیسر بہاولپور رائے بابر سعید کا کہنا تھا کہ وہ عوامی تعاون کے لیے پر امید ہیں۔ ہر ضلع کے ڈی پی او کے ساتھ مل کر سیکیورٹی پلان ترتیب دیا گیا ہے۔ بہاولپور شہر میں 9 اور 10 محرم کے جلوسوں کے خصوصی حفاظتی انتظامات بھی کیے گئے ہیں۔ ہر جو پروسیشن کا روٹ ہے اس کا سروے مکمل کیا گیا ہے، وہاں پہ کتنی دکانیں، کتنی گلیاں، کون کون لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں، ان تمام لوگوں کا سروے مکمل کر کے ہمارے پاس موجود ہے۔ جو وہاں پہ سیوک کمیونٹیز، فار ایگزامپل آپ نے لائٹنگ کی بات کی یا کوئی اور مسائل ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے متعلق تھے، ڈی سی صاحب، اے سی صاحبان، کمشنر صاحب کی ساری ٹیم ہمارے ساتھ ہے اور ہم مل کے ان تمام مسائل کو حل کر چکے ہیں۔ ریجنل پولیس آفیسر بابر سعید کا مزید کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ محسن نقوی اور آئی جی پنجاب کی ہدایت پر مختلف علماء کی زبان بندی اور ضلع بندی کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ کیمرامین اکرم شاہین کے ساتھ محمود ظہیر، بہاولپور۔ دوسری جانب جامپور میں بھی محرم الحرام کے دوران امن و امان قائم رکھنے کا مشن، اسسٹنٹ کمشنر جامپور چوہدری آفتاب اقبال گجر کی زیر صدارت امن کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اس پر رپورٹ کریں گے جاوید اقبال۔ جامپور میں محرم الحرام کے دوران امن و امان برقرار رکھنے کے لیے انتظامیہ متحرک، اسسٹنٹ کمشنر چودھری آفتاب اقبال گجر کی زیر صدارت امن کمیٹی کا اجلاس، ڈی ایس پی محمود الحسن سمیت متعلقہ محکموں کے افسران کی اجلاس میں شرکت۔ تمام مکاتب فکر کے علماء کرام، تاجر، وکلاء، ڈاکٹرز اور صحافی بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔ ڈی ایس پی جامپور کا کہنا تھا کہ محرم الحرام کے دوران تمام جلوس روٹس پر ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر نے کہا کہ تمام مسالک کے علماء کرام اجلاس میں شریک ہیں۔ یہ محرم الحرام کے سلسلے میں ہماری آج میٹنگ تھی، جس میں تمام ممبران امن کمیٹی تشریف لائے اور تمام مسالک کا، تمام مکاتب فکر کے علماء اکرام نے اپنا اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ الحمدللہ جامپور میں بڑا اچھا ماحول ہے۔ اس حوالے سے تمام امن کمیٹی کے ممبران نے اس بات کا تہیہ کیا ہے کہ انشاءاللہ محرم بڑے پیسفلی اور پرامن طریقے سے انشاءاللہ یہ اپنے پایہ تکمیل تک پہنچے گا۔ محکمہ ہیلتھ اور ریسکیو کے افسران نے کہا کہ محرم الحرام کے حوالے سے تمام تر تیاریاں مکمل ہیں، ان کے عملے سمیت رضاکار بھی اپنی خدمات سر انجام دیں گے۔ محکمہ صحت کی جانب سے ہم مختلف جلوس کی جگہوں پہ اور جلوس کے راستوں پہ ہم نے میڈیکل قائم کر رکھے ہیں۔ اس کے علاوہ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کو ہم نے فلی پریپیئر کیا ہوا ہے۔ خدا نہ خواستہ کسی بڑی ایمرجنسی کی صورت میں ہم نے ایک پورا ایریا مختص کر رکھا ہے۔ اس کے علاوہ جہاں جہاں سبیل وغیرہ بانٹی جا رہی ہے ان کو چیک کرنے کے لیے بھی ہماری ٹیمیں موجود ہوں گی۔ جس طرح ہر سال محرم کے حوالے سے اس طرح بھی میں ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر صاحب کی ان کی خصوصی یہاں پہ انہوں نے ہماری جامپور سے بھی، راجن پور سے بھی ٹیمیں ہماری یہاں پہ آئیں گی اور یہاں پہ ہمارے والنٹیئرز بھی کام کریں گے اور ہم نے ڈبل شفٹیں کر دی ہیں یہاں پہ محرم الحرام کے حوالے سے۔ محرم الحرام کے لیے انتظامیہ نے فول پروف انتظامات مکمل کر لیے ہیں تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے۔ کیمرامین جنید جاوید کے ہمراہ جاوید اقبال روحی، جامپور۔ محرم الحرام میں امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے سفیران امن کا قافلہ منشن آباد پہنچ گیا۔ تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کی شرکت ہوئی۔ اس پر رپورٹ کریں گے شیخ غلام۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی ہدایت پر مولانا عبدالرسول اشرفی کی قیادت میں سفیران امن قافلہ منشن آباد پہنچ گیا۔ مولانا مسعود قاسم قاسمی، مولانا قاری محمد احمد، سید مدثر عباس نقوی، مولانا صاحبزادہ محمود قاسمی، سید امجد حسین شاہ ہمدانی، محمد رفیق رحمانی اور سید شفقت حسین شاہ قافلے میں شامل ہیں۔ اے سی صاحب اور ڈی ایس پی صاحب اور سیکورٹی ادارے اور تمام مسالک کے جتنے بھی دوست ہیں، سب کے آپس میں جو کوآرڈینیشن ہے اس پہ ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے اور یہاں سے ہمیں محبتوں کی خوشبو ملی ہے اور جو امن کا ایک عملی جو ہے مظاہرہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایات پہ سفیران امن کے قافلے مختلف ڈویژنل ہیڈ کوارٹروں پہ گئے ہیں اور اب ڈپٹی کمشنر بہاول نگر اور ان کے حکم سے پورے ضلع بہاول نگر کا دورہ کیا ہے۔ آج ہم منشن آباد کے اندر ہیں تو الحمدللہ ہر جگہ جو ہے پیار، محبت اور الفت کا جو ہے یہاں پہ منظر جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے۔
اسسٹنٹ کمشنر احمد جاوید چیمہ، DSP حسن محمود جتوئی، تحصیلدار شاہ نواز شاہ، زاہد عمران گجر اور شہزاد ٹوڈی نے مہمانوں کا استقبال کیا اور گلدستہ پیش کیے۔ قافلے کے شرکاء کا کہنا تھا کہ تمام مکاتب فکر کے علماء کرام محبت اور بھائی چارے کا درس دیں۔ عاشورہ محرم کو انتہائی عقیدت و احترام سے منایا جائے گا۔ اسسٹنٹ کمشنر منشناباد احمد جاوید چیمہ اور DSP حسن محمود جتوئی نے منشناباد آمد پر مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ محرم الحرام میں بہترین انتظامات کیے جائیں گے۔ تمام علماء اکرام کی ہدایات، محبت، پیار اور امن کے حوالے سے یہ تقریب رکھی گئی، جو کہ بہت ہی پیسفلی، اور الحمدللہ میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے ٹائم میں بھی ہم سب لوگ ایک پیج پہ ہیں۔ سفیران امن قافلے کی آمد کے موقع پر تاجر، صحافی اور معززین علاقہ موجود تھے۔ اسسٹنٹ کمشنر نے مہمانوں کے اعزاز میں زہرانہ دیا۔ عاشورہ محرم کو انتہائی عقیدت احترام سے منانے کے ساتھ ساتھ تمام علماء کرام کا گلدستہ ایک جگہ جمع کیا گیا، اور انہوں نے عہد کیا کہ ہم امام حسین کی شہادت کے ان دنوں کو انتہائی عقیدت اور احترام اور امن و امان سے منائیں گے۔ کیمرامین دلشاد کے ساتھ شیخ غلام مصطفیٰ ندیم، روہی، منشناباد۔ پنجاب کی نگران حکومت کا شعبہ صحت میں انقلابی اقدامات کا سلسلہ جاری۔ سر صادق خان عباسی اسپتال بہاولپور میں 52 بیڈز پر مشتمل ماڈل پناہ گاہ فنکشنل کر دیے گئے۔ اس پر رپورٹ کریں گے طاہر جویا۔ پنجاب کی نگران حکومت کے انقلابی اقدامات کا سلسلہ جاری۔ سر صادق خان عباسی اسپتال بہاولپور میں 92 بیڈز پر مشتمل ماڈل پناہ گاہ فنکشنل کر دی گئی۔ پناہ گاہ کی عمارت کا 2 سال پہلے افتتاح کیا گیا تھا۔ غیر فعال پناہ گاہ کو مکمل فنکشنل کر دیا گیا ہے۔ MS سر صادق عباسی اسپتال کا کہنا تھا کہ محکمہ سوشل ویلفیئر کے تعاون سے پناہ گاہ کو مکمل فعال کر دیا گیا ہے۔ اس میں بیڈ مہیا ہیں، بیڈ پہ جو ہے میٹریس ہیں، رضائیاں ہیں، تمام تر سہولیات جو رات ٹھہرنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں وہ موجود ہیں۔ واش رومز ہیں اور زنانہ اور مردانہ 2 پورشن ہیں اس میں بیک وقت 92 افراد ٹھہر سکتے ہیں۔ اور شام کو سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے DCO صاحب نے ہمارے ساتھ یہ بڑا تعاون کیا، اور ان کے تعاون سے اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے ان کو شام کا کھانا اور صبح کا ناشتہ بھی ملتا ہے۔ MS ڈاکٹر عبدالغفور چوہان نے ڈائریکٹر ایمرجنسی کے ہمراہ پناہ گاہ میں فراہم سہولیات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ڈائریکٹر ایمرجنسی کا کہنا تھا کہ پناہ گاہ میں صبح اور شام کا کھانا مفت فراہم کیا جائے گا۔ ہمارے پاس ہارون آباد، وہاڑی، بہاول نگر، کہروڑ پکا، ان کو رہنے کا ایک اچھا اور پراپر جگہ مل گئی ہے۔ کھانے کی سہولت ہے، رہنے کے لیے ٹھنڈی جگہ ہے، اور اس کے علاوہ ان کے لواحقین بڑے آرام اور طریقے سے سوتے ہیں اور کھاتے ہیں آرام سے۔ آپ نے دیکھا مسجد ساتھ ہے، صفائی کا انتظام آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ ہاسپٹل کا ایک کے لیے ایک تحفہ ہے کہ ہاسپٹل جس طرح کا اسٹیٹ آف دی آرٹ بنا تھا، گورنمنٹ آف پنجاب نے بنایا، پناہ گاہ بننے سے اس میں ایک تھوڑا سا کہہ لیں کہ دوبالا ہو گیا اس کا جو ذوق تھا۔ ماڈل پناہ گاہ میں مرد و خواتین کے لیے علیحدہ ڈائننگ اور ریسٹ روم بنائے گئے ہیں۔ اس سے پہلے لواحقین کو ہسپتال میں رہنے میں مشکلات درپیش تھیں۔ کیمرہ مین اکرم شاہین کے ساتھ طاہر جویا، روہی، بہاولپور۔